अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस एपिसोड को हम डेडिकेट कर रहे हैं टू द वुमेन ऑफ सब्सटेंस। ये वो ख़वातीन हैं जो कि स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करती हैं, जो बायसेस के अगेंस्ट चलती हैं और अपना मकाम बनाती हैं, अपना नाम बनाती हैं। हम जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमारे समाज का एक ख़ास तबका ऐसा है जिसको ये लगता है कि ये कोई वेस्टर्न एजेंडा है। जब भी हम औरत की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो इन लोगों को ये लगता है कि शायद ये दीन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अमरीकियों का एक अमेरिकन या एक वेस्टर्न एजेंडा है, या उनकी एक आइडियोलॉजी है। बट आईड लाइक टू डिसएग्री है। दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने औरत को ज़िंदा रहने का, जीने का हक़ दिया, क्योंकि इस्लाम से पहले तो बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। तो वो दीन जो आपको जीने का हक़ दे, क्या वो आपको आज़ादी का हक़ नहीं देगा? क्या वो दीन आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी या फ्लरिश होने का हक़ नहीं देगा? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज द अल्टीमेट एपिटमी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब मिसोजिनी वाज एट इट्स पीक। आप उस दौर में एक कामयाब अरब बिजनेस वुमन थी। इसके अलावा दीन एक ऐसा खूबसूरत हमारा इस्लाम मज़हब है कि जिसने मर्द या औरत दोनों के लिए इल्म हासिल करने को फ़र्ज़ करार दे दिया। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी एक फ़ीमेल मुसलमान ने बनाई थी, जिनका नाम फ़ातिमा अल फ़िहरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें औरत के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, तो इस्लाम वाहिद दुनिया का मज़हब है जिसने औरत को विरासत में हुकूक दिए हैं। अब ये और बात है कि हम पीयर प्रेशर में आके हम ख़वातीन खुद अपने वो राइट्स फ़ोरगो करती हैं, या हमारे माशरे का मर्द यह हक़ हमसे छीनता है, मगर इस्लाम से इसका कतन कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम, अल्लाह, ये दीन औरत को विरासत में हुकूक देता है। तो फिर जब भी हम बात करते हैं औरत की कामयाबी की या औरत के इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होने की, ये दीन का हिस्सा है। ये कोई वेस्टर्न एजेंडा या वेस्टर्न आइडियोलॉजी नहीं है। आज हम अपनी औरतों को सेलिब्रेट करेंगे, उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे इस सेगमेंट में, इस पूरे प्रोग्राम में। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। दीन इस्लाम ने ख़वातीन को बेमिसाल हकूक़ दिए हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ख़वातीन की तादाद 48% है। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक आगाही और शऊर बेदार करना है, मुआशरे में ख़वातीन की खिदमात का एतराफ़ करना है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर हर साल दुनिया भर के तमाम ममालिक में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं और ख़वातीन के हकूक़ के हक़ में रैलियाँ निकाली जाती हैं। मुआशरे में ख़वातीन के बुलंद मकाम और मुख्तलिफ शोबाजात में ख़वातीन की काबिल सताइश खिदमात को उजागर करने के लिए रेडियो, टीवी और दीगर ज़राए अबलाग के ज़रिए आगाही का एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तानी ख़वातीन आला तालीम, तहकीक और सियासत समेत हर शोबा में हिस्सा ले रही हैं। बाअख्तियार ख़वातीन किसी भी मुल्क की समाजी तरक्की, मईशत समेत अक़वाम के इस्तेकाम और खुशहाली को यकीनी बनाने में मरकज़ी किरदार अदा करती हैं। हुकूमती सतह पर इस्लाम में दिए गए औरतों के हक़ के विरासत के हवाले से कानून साजी औरतों के मुआशरे में वक़ार और एहतराम में इजाफे का बायस होने के साथ साथ कानून विरासत औरतों के मुआशी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़ामिन है। रिपोर्ट आपने देखी और अब मैं तारुफ कराऊंगी आज के मेहमानों से। दे आर एक्सेप्शनल इन देयर ओन वेज। इन लोगों ने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया, वो तमाम काम किए जिनको मर्दों से मंसूब किया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बच्चों का ख्याल रखना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो, या फिर पॉलिटिक्स हो। मेरी पहली मेहमान है नूरीना शम्स। ये स्क्वॉश प्लेयर हैं, इनका ताल्लुक दीर से है। शी इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमेटी ऑफ केपी गवर्नमेंट। शी इज़ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन पाकिस्तान। देन वी हैव शंदाना गुलजार खान विद अस। आप पॉलिटिशियन हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, यू आर द मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव अफशा तहसीन बाजवा विद अस। आप चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर राइट्स ऑफ चाइल्ड की। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज जिस तरह मैंने कहा नौरीना, हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की। सबसे पहले तो बीइंग एन एम्पावर्ड वुमन, मैं जानना चाहूँगी आपके नज़दीक वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है? अक्सर मुझसे लोग यही पूछते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने कभी मतलब डेफिनेशन ढूंढने के लिए आपने कभी मूवीज़ देखी या कुछ और किया, या आपने कुछ और मतलब कहानियाँ पढ़ी, मतलब जैसे आपने वेस्टर्नाइजेशन की बात की कि उधर
سے کوئی رول ماڈل ملا, تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرے گھر پہ میں نے صرف عورتوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیونکہ 11 سال کی عمر میں میرے ابا کی ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد میں نے صرف اپنی امی کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, اپنی بہنوں کو دیکھا ہے, آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ کام کرتی ہے, پھر میں نے اپنی خالہ کو دیکھا ہے, پھر میں دوسری خالہ جو ہے شی از ون آف دوز پیپل کہ وہ مجھے پشاور لے کر آئی تھی جب میں 12 سال کی تھی, کوسٹر میں بٹھا کے, اس ٹائم ہمارے پاس اس طرح کی گاڑی نہیں تھی, تو اور پھر انہوں نے مجھے ڈراپ کیا تھا ایک اور خالہ کے پاس جو ادھر ہاسٹل میں شی واز ڈوئنگ انٹرنشپ. ٹھیک ہے, تو میں نے تو صرف عورتوں کو ہی دیکھا ہوا ہے سارے کام کرتے ہوئے اپنے گھر پہ. تو میرے لیے تو وومن امپاورمنٹ کا جو ٹرم تھا وہ میں نے اسکول میں جا کے سنا کہ اچھا ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے آپ کو یہ بولنا پڑتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں اپنے حق مل رہے یا ہم مطلب ہمیں اسٹرینتھ کی ضرورت ہے, تو یہ جو ٹرم ہے یہ سوسائٹی ہمیں دے دیتی ہے, تو ہم پھر اسٹرینتھ فیل کرتے ہیں, اس سے پہلے نہیں کرتے. تو لائک آئی مین مجھے یاد ہے کہ 2009 کی جو جنگ تھی دیر میں, اس میں میں نے اپنی امی کو کماتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں میں نے بھائیوں کے ساتھ کزنس کے ساتھ یہ کبھی ایسے فیل ہی نہیں کیا کہ میں لڑکی ہوں, میں نے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلا ہے, ان کے ساتھ فوجیوں کے ساتھ کھیلا ہے, اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو پڑھایا بھی, اور میری جو بہن ہے سائرہ شمس جن کو آپ جانتی ہے, ویل چیئر میں بیٹھ کے وہ میری پہلی ٹیچر بنی تھی اس ٹائم میں جب سارے اسکولز بند ہو گئے تھے. تو میرے لیے تو جب بھی کوئی وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ مجھے تو یہ ٹرم کا بعد میں پتہ چلا, میں نے تو پہلے سے رول ماڈلز جو تھے وہ موجود تھے میرے گھر پہ. یعنی کہ آپ کا جو لائف سٹائل تھا اس کو ویمن امپاورمنٹ کہا جاتا ہے, یہ آپ کو بعد میں پتہ چلا؟ ہاں, مطلب وہ نارمل تھا میرے لیے. جب میں نے سوسائٹی میں قدم رکھا اور دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ تو مطلب اب نارمل سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اور میں ایک جیسے ہے. جیسے میری امی نے کام کیا ہے کہ انہوں نے بابا کی ڈیتھ کے بعد ساری جو انہیریٹنس تھی وہ ساری ڈیوائڈ کر دی 6 ایکول پارٹس میں, 4 سسٹرز اینڈ 2 بردرز ایکولی, کہ جتنا وہ کام کریں گے اگر ہم بھی کمپنی میں اتنا ہی کام کریں گے تو ایکول رائٹس ہمیں ملیں گے, سارا کچھ ملے گا. تو لائک آئی مین مجھے تو ہنسی اس بات کی آتی ہے کہ جو کام میری امی نے پہلے کر دیا وداؤٹ گوئنگ ٹو اسکول وہ ہماری سوسائٹی میں اب نارمل سمجھا جاتا ہے. تو فار می آئی واز آلویز لائک میں تو نارمل رہ رہی تھی, سوسائٹی میں آ کے سمجھ آئی کہ اچھا تو یہ تو اب نارمل ہے. اب نارمل تھا, مجھے لگتا ہے پرسیپشنز بدل رہے ہیں آہستہ آہستہ, نورینا جیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں اینڈ تھنگس آر چینجنگ. بات یہ ہے کہ جب عورت اپنے حق کو فورگو کرتی ہے, جانے دیتی ہے رشتے نبھانے کے چکر میں, پیئر پریشر میں آ کر, تب پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن جب عورت یہ بات کہے کہ جو حق میں آپ سے مانگ رہی ہوں یہ مجھے اللہ نے دیا ہے اور آپ اس کو نہیں چھین سکتے, تو پرسیپشنز چینج ہوتے ہیں. افشا کیوں لوگ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ڈرتے ہیں, اور جب میں لوگ کہتی ہوں تو ہرگز مین ورسز ویمن نہیں ہے, ایک سوچ ہے جو نہیں چاہتی کہ ایک عورت کو اس کے حقوق کا پتہ چلے جو اللہ نے اس کو دیے ہیں. ایسا کیوں؟ بالکل جی, پہلے تو میں آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے تھوڑا سا میں انٹرو میں اپنا بھی بتا دوں کہ جیسے انہوں نے آنکھ کھولی تو آلریڈی ویمن امپاورمنٹ کو دیکھا. میرا تعلق بھی کے پی سے ہے اور ایک ایسے گاؤں سے ہے جہاں پہ کہ جو سوشل پریکٹسز ہیں, وہاں کا جو رسم و رواج ہے اس میں خواتین کی وہ سپیس یا اس طرح سے وہ جو رائٹس ہیں یا وہ آگے تعلیم حاصل کرے اور پھر جابز کرے, ایسا کوئی چکر نہیں تھا میرے زمانے میں. تو مجھے پہاڑ کو کاٹ کے اپنا راستہ بنانا پڑا. اور انفارچونیٹلی مجھے جو فارچونیٹلی میرے جو اپنے والد تھے یا مدر تھیں وہ بہت بڑی سپورٹ تھی جنہوں نے آج مجھے اس مقام پہ کھڑا کیا. لیکن انفارچونیٹلی میں نے بھی اپنے فادر کو ایکسیڈنٹ میں لوز کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر میں سب سے بڑی تھی, میں نے بھی کس طرح سے سب کو گاؤں سے شہر میں لائی, پھر ان کو بڑا کیا, پالا, شادیاں کی. تو وہ ایک زندگی جو ہے وہ اس کو سوچا جائے تو اس کے اوپر ایک فلم بن سکتی ہے. میں سوچنا بھی نہیں چاہتی, میں بہت جذباتی ہو جاتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ اس طرح کے واقعات شاید ہمارے ہاں بچوں پہ بچیوں پہ آئیں. دوسری طرف اس کا جو رخ یہ ہے کہ جب آپ اتنے ٹربولنس سے زندگی کے اس طرح کے تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ کو پھر وہ کندن آپ بن جاتے ہیں اور وہ آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہے آپ کے سامنے پھر انٹیمیڈیٹ بھی ہوتی ہے. یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو ارد گرد ایسی فورسز ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کریں, آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, ان پہ اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے معاشرے میں ہم جو ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ عورتوں کو صرف مردوں سے
بہت سارا تھریٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں ایسے رویے ہیں، ایسی سوچ ہے، ایسے لوگوں کی انسیکیورٹیز ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جو ٹریل بلیزرز ہیں، جو رول ماڈل ہیں، جنہوں نے زندگی میں مثال قائم کی، اور پھر ان کے علاقوں میں ان کو دیکھ کے ویسی بچیاں آگے ان کے نقش قدم پہ چل کے وہ بھی زندگی میں کچھ اچھا کرنے جا رہی ہیں. قوتیں جو مخالف چلتی ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے اور ان کو ہمیں بہت زیادہ کنڈیم کرنا ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے جو مخالف قوت ہے وہ صرف مرد نہیں ہے، وہ عورت بھی ہے. میں خیر اس محاورے پر نہیں جاؤں گی کہ عورت عورت کی دشمن ہے. آئی تھنک اٹس ویری کلیشیڈ. مجھے لگتا ہے کہ شاید انسان ہی انسان کا دشمن ہے، اور یہ مسوجنی کی سوچ سب سے بڑی دشمن ہے ہماری ترقی کی، جس کو ہمیں ختم کرنے کی، جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. شندانہ، بینگ اے پولیٹیشین اینڈ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو وہ شخص جوائن کرتا ہے اس کی پاور زیادہ ہے جو مرد ہے، مگر یو ڈیفائڈ دی آڈ. مطلب یہ آسان نہیں ہے ایک عورت کا پولیٹیشین بننا. آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کب آپ کو یہ لگا کہ بینگ اے پولیٹیشین آئی کین برنگ دی چینج دیٹ آئی وانٹ ٹو سی ان دی ورلڈ؟ Thank you, Muniba. Actually, my journey was completely by accident. By accident. There was absolutely Okay. no such defining moment جی. کہ میں کہوں، بلکہ I think اللہ تعالیٰ کی ایک وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مار سے بچو. میں ہمیشہ سیاستدانوں کو حقارت کی اور غصے کی نگاہ سے دیکھتی تھی. اللہ، اوکے. تو جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ اچھا اب آپ کو ایک سبق سکھانا ہے، تو سبق مجھے اپنے ہی طور سے سیکھنا پڑا، اپنے ہی تھرو سیکھنا پڑا. جی. میں جی وکیل ہوں، ٹریڈ لائر، اور میرے والد صاحب پی ٹی آئی میں تھے، میرے بھائی تھے، لیکن فار سم ریزن 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی جب کے پی سے خواتین لے رہی تھیں تو ان کو زیادہ تر ورکرز ملی، بٹ ان کو ٹیکنوکریٹس بھی چاہیے تھے. میں ٹریڈ لائر تھی تو مجھے انہوں نے انویٹیشن دی کہ آپ جوائن کریں، اور اس دن سے آج کے دن تک میں پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں. میں ابھی بھی فوکس میرا ڈیولپمنٹ پہ ہے، خواتین کی ڈیولپمنٹ پہ، چھوٹی بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ، اور جو ہمارے دیہی علاقے ہیں رورل ڈیولپمنٹ پہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چھوٹی سی بات، میں آپ کی اور افشین کی بات سن رہی تھی، دونوں میری دوست یہاں بیٹھی ہیں، سو اٹس گڈ ٹو سی یو بوتھ. جی تینوں میری دوست ایکچولی. جو آپ نے کہا نا کہ یہ مسوجنی ہے، یہ مسوجنی سے زیادہ جسے میں کہہ سکوں پیٹریارکی، اس پہ کل ہم نے بات کی، اپنے کہا خاتون کے دشمن ہوتی ہے. پاکستان میں یا ہمارے اس خطہ ارض میں جو مسائل ہوتے ہیں ساس بہو کے، اس میں اب کبھی آپ نے بہت کم خواتین کو سنا ہوگا کہ جی سسر نے تنگ کیا، دیور نے. یوزلی ساس ہی کا کہا جاتا ہے. یہ پاور سٹرکچرز کا ایشو ہے، اور پالیٹکس میں جو میں نے پایا وہ بھی ہی پاور سٹرکچر کا ہے. جو اولڈر جنریشن ہے وہ ینگر کو نہیں مانتی ہے، جو ینگر ہے وہ اپنے کمپٹیشن کو نہیں مانتے. پالیٹکس میں اگر آپ نے فرق لانا ہے، اگر ملک میں تبدیلی لانی ہے، یا تو سیاست بدلنی ہے یا ملک بدلنا ہے، ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اگر ملک بدلنا ہوگا تو اپنی انا کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، اور اپنی ایمبیشنز کو آپ کو سائڈ پہ رکھ لینا ہوتا ہے کہ شاید میں 5 سال بعد کبھی واپس نہ ہوں ایز اے پالیٹیشین، ایز اے پارلیمنٹیرین. مجھے کام کرنا ہے، کیونکہ جو خان صاحب پرائم منسٹر جن ویسٹڈ مافیاز کی بات کرتے ہیں وہ ہر جگہ ہیں. اور وہ جو سورہ یاسین میں ہے نا کہ عدوٌ مبین، آپ کے کھلے دشمن ہیں. سٹیٹس کو سے بہت لوگوں کو فائدہ ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کی ایشو نہیں ہے، اکنامکس کا ایشو ہے. آپ جب آدھی پاپولیشن سے فری کام لے رہے ہیں، اس کو ہوم میکر کہتے ہیں، اس کو کیئر گیور بولتے ہیں، تو وہ تنخواہ کس کی جیب میں جا رہی ہے؟ اینڈ جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، ورلڈ اکنامک فورم، دس مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ آن دس، ورلڈ اکنامک فورم کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا اس وقت the world is poor $16 trillion every year. $16 trillion per year. اس کا مطلب ہے ہمارے خطہ یہ جو برصغیر ایریا ہے 9 کھرب ڈالر ہماری غربت میں اضافہ ہو رہا ہے ہر سال میں. پیسے کم ہو رہے کیونکہ ہم خواتین اور مرد کی تنخواہ میں فرق کرتے ہیں. بالکل، there is gender pay gap. اور یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی طرح کا کام جب مرد کرتا ہے اور عورت کرتی ہے تو عورت کو اتنے پیسے، اتنا معاوضہ نہیں ملتا جتنا مرد کو ملتا ہے. پتہ نہیں ہم اس سوچ کو کب بدلے گی. اگین دین سے اس کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. نورینا، آپ کو ہم سب اپنا ایک آئیکن مانتے ہیں، یو آر انسپریشن فار اے لاٹ آف ینگ گرلز، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہیرو کو ہم اپناتے تو ہیں، ہم آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی کر کے اون تو کر لیتے ہیں، بٹ دا اسٹرگل دیٹ یو وینٹ تھرو لوگ اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے.
ایسا ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری شکل کو دیکھ کے سب یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی بہت زیادہ اچھی تھی، پیاری تھی، گلزار تھی. اور میں ہمیشہ کبھی کبھی اپنے اینکر فرینڈس کو کہتی ہوں کہ میں ایک ادھر ٹیٹو بنا کے آتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ واقعی زندگی بہت زیادہ مشکل تھی. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 24 سال کی عمر میں آپ کی کیا زندگی مشکل ہو سکتی ہے. تو جیسے انہوں نے بات کی اور پیٹریارکی اور میسوجنی کی، میں سب سے ایز اے ہیومن لیول پہ بات کروں گی کہ میسوجنی اور پیٹریارکی آپ کی مینٹل سائیکالوجی سے آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک پیٹرن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاؤ یو ایکچولی ایک قوم کو یا عورت کو یا انسان کو، ٹھیک ہے، اس سوچ پہ لگا دیتے ہو. ایز اے اسپورٹس پرسن مجھے پتا ہے کہ 21 دن تک اگر میں ایکسرسائز کروں تو میری باڈی اس چیز کو ڈیولپ کر دیتی ہے. اگر میں اپنے ذہن کو اس چیز پہ ڈال دوں تو وہ اس چیز کو ڈیولپ کر دیتی ہے. اب میں آپ کو ایک فنی کلچرل اور سائنٹیفک بات بتاؤں گی جو بالکل اپوزٹ وہ ہے. میرا نام نورینہ ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب نورانی ہے یا نور سے نکلا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ پشتو کے ورڈ سے نکلا ہوا ہے نوری نشتہ، وچ مینز نو مور گرلز. ٹھیک ہے، ہاں. تو میری دادی کا یہ کانسیپٹ تھا اور بہت سے عورتوں کا یہ کانسیپٹ ہے دیر میں، سوات میں، ملاکنڈ میں، پختون سوسائٹی میں، ایون اردو سائڈ پہ بھی، کہ ختم دختر بس بی بی یہ نام رکھنے سے آخر پہ بیٹا پیدا ہوتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ان کی سوچ ایسے ڈیولپ ہو گئی تھی کہ جہاں پر مجھے نام یہ دیا گیا کیونکہ میں تیسری بیٹی تھی کہ اچھا اس کے بعد بیٹا پیدا ہوگا. اب بیٹا پیدا تو ہو گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اس میں سائنٹیفکلی کتنا کام ہوتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ عورتوں کا دماغ انہوں نے ڈیولپ ہی ایسے کیا ہوا ہے، ایسے اسٹرکچر کیا ہوا ہے، ایسے ان کے دماغ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سوچنے لگتی ہے کہ ہم کم ہیں. جیسے مجھے بولا جاتا تھا جب میں نے اسٹارٹ کیا کہ تم لڑکی ہو، تم میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے. اور جب مجھ میں اسٹرینتھ آنے لگی اور میں نے شو کرنا شروع کیا کہ میں کس طرح ہوں، تو سب مجھے کہتے ہیں کہ تم تو مردوں کی طرح طاقتور ہو. آج اگر میں آفیسز میں بیٹھتی ہوں سیکرٹری کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، تو مجھے کہتے ہیں آپ تو ایتھلیٹس ہیں، ایتھلیٹس تو اتنی زیادہ باتیں نہیں کرتی، اتنی سجیشنز نہیں دیتے، آپ کیسے دے رہے ہو، آپ کا دماغ کیسے کام کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب کورٹ کے اندر میرا دماغ کام کر رہا ہے تو باہر کیوں نہیں کر رہا. اچھا، ایک بات نورینہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ گلوبل لیول پر ہو، نیشنل لیول پر ہو، مرد کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے اور عورت کا کردار. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال کا جواب مجھے آپ تینوں سے چاہیے. پلیز اب شام سے شروع کروں گی. اس سوال کا جواب تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی ہوں، کیونکہ یہ اگین پوری آپ بحث کو دیکھیں تو یہ پھر میسوجنی پہ، امبیلنس پہ، کنٹرولنگ پہ، ڈومینیشن پہ ہی آتی ہے. اور جو سب سے زیادہ عورت کو بلٹل کیا جا سکتا ہے، اس کو اسٹگمیٹائز کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹیگنگ کی جا سکتی ہے، وہ اسی طرح سے کی جا سکتی ہے. مجھے یاد ہے، حالانکہ آپ میرے اگر تعلیمی میری تمام ریکارڈ دیکھیں اور میرا جو ایکسٹرا کریکولر دیکھیں تو میری جناح کالج میں سیش پہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی بیچ نہ ہو. میں میٹرک تک کبھی سیکنڈ بھی نہیں آئی تھی. اسی طرح میں یا میرے فیملی پرائڈ لیتی ہے، لیکن کئی دفعہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وی ور لائک سٹنگ آن اے اسٹیج ایز اے پروفیشنل، تو کئی نے کہا اچھا خواتین کو بھی لے آئیں جی، اچھا خواتین کو کاسمیٹکس کے لیے لے آئیں جی. کئی طرح اپروچ بھی اس کو کہا گیا. تو یہ چیزیں ہمیں بہت چبھتی ہیں، بیکاز ان اسپائٹ آف آل دوز فیکٹس کہ آپ شاید ان کو سپرسیڈ کر رہے ہیں. آپ کہیں پہ اعتبار نہیں بلکہ اس سے بہت آگے ہیں، لیکن چونکہ مائنڈ سیٹ سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انٹیمیڈیشن شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپنی کمپیٹنس سے اس کو آپ ایٹ پار آئیں، آپ اس کی ان کریکٹ how she has wears her clothes, stocks، آپ ان چیزوں کو لے کے اس کے تھرو آپ اس چیز کو بلٹل کرنے کے لیے اس کے جو کانفیڈنس ہے اس کو شیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس چیز کے اوپر جتنا زیادہ میں یا میرے جیسی بہت ساری خواتین نے فیل کیا ہوگا، جن کی ایک زندگی، ایک سفر بہت پروفیشنلی گزرا ہے، اور صرف اس چیز کو استعمال کر کے آپ ان کی جو پروفیشنل ایکسیلنس ہے، انٹیگریٹی ہے، اس کو آپ ڈیمیج کریں، تو ڈیفینیٹلی جی یہ ایک اس سوسائٹی میں سب سے آسان ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر لیں، کسی کا کردار اور آپ کسی کا کردار اچھال دیں، کوئی ہنس رہی ہے اچھال دیں، اس کو کس طرح سے ریلیٹ کر لیں، اور پھر آپ جو ہیں وہ اپنی انسیکیورٹیز ہیں اس حساب سے اس کو آپ روکنے کی کوشش کریں. یہ بہت زیادہ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی نورینہ.
سنس یوتھ ان کی چینج ہو رہی تو ہمیں جو لینگویج اوپر سے ملتی ہے بڑوں سے ملتی ہے تو اگر اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ ہماری زیادہ تر گالیاں جو ہوتی ہے نا وہ ماں بہن کی ہوتی ہے. آپ مطلب سب سے پہلے تو آپ ایک ماں اور بہن کو مرد کی جاگیر ہی سمجھتے تو آپ سوچتے کہ اگر اس کو ہارم کرنے کے لیے میں نے اس کی ماں اور بہن کو ہارم کرنا ہے تو غصہ دلانے کے لیے پہلے تو آپ اس کو پاور اس جگہ پہ بٹھا دیتے پھر اس کی پاور کو ابیوز کر رہے ہوتے. تو آپ خود سوچیں کہ ہماری لینگویج سے ہی شروع ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی لڑکا رونے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو, مرد کے بچے بنو, مرد کے بچے بنو, بہادر ہو جاؤ. یعنی کہ جہاں آپ نے کسی کو گرانا ہے وہاں آپ عورت کا نام استعمال کرتے ہیں. شندانہ پالیٹکس میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھیے اور صرف مرد ہی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہے عورتوں کی, خواتین بھی کر رہی ہیں. تو کیوں ایک میل پولیٹیشین کی کارکردگی پر بات ہوتی ہے اور فیمیل پولیٹیشین کا جہاں چہرہ سامنے آتا ہے وہاں کبھی اس کے چہرے پر بات ہوتی ہے, کہیں اس کی فزیکل اپیرنس پر بات ہوتی ہے, اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو کردار کشی ہوتی ہے. دیکھیے منیبہ, یہ آسان بلیک اینڈ وائٹ ایکویشن نہیں ہے. وہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ سوسائٹی کی بیسس سے اوپر تک جا کے دیکھیں, میں پولیٹیکل آپ کو بھی اس کی مثال دوں گی, سیاسی مثال, لیکن میں کیونکہ SDG 5 پہ کام کرتی ہوں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 5, جو خواتین اور بچوں کی ایکوالٹی امپاورمنٹ یونائٹڈ نیشنز کا گول ہے, پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. اب ہم جو میں شروع میں کہا کہ اکنامک پرابلم ہے کہ 12 سال کے بچے اب بیچ سکتے ہیں, 9 سال کی بچی بیچ سکتے ہیں, 14 سال کی بھی بیچ سکتے ہیں, 18 سال کی بکتی نہیں, اس کی مارکیٹ نہیں ہے. ٹھیک, اس کی مارکیٹ کس نے لگائی ہے؟ 2 قسم کا بیچنا ہوتا ہے. ایک آپ اس کو بیچ دیتے ہیں بزنس میں, پروفیشن میں, ٹریڈ میں, پھر وہ ٹریفک دبئی ہو جائیں, کہیں ہو جائے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے نکاح میں بیچ دیا, وہ نکاح میں نہیں بکتی ہیں, کیونکہ میرے اپنے جو نیبرنگ گاؤں ہیں وہاں پہ اس دن خواتین جو ایک آتی ہے خاتون ہمارے گھر, میں بھی ججمنٹل ہوں, میں بھی انسان ہوں, میں اس کا چہرہ دیکھا مجھے عجیب سے لگا, میں کہ کون خاتون آئی ہے, ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. اگلے دن پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں جو رہتے لوگ ان کی بچی کو اٹھا کے لے کے بیچ دیا, 55 سال کے آدمی کو, اس کا نکاح کروا دیا. پھر نکاح تو حلال چیز ہے, آپ نکاح پہ کیوں آبجیکشن کری؟ مجھے کہا, میں کہا مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے, بٹ وہ 13 سال کی ہے, وہ 55 کا, اس کی اپنی بیٹی 25 سال کی ہے, تو 13 سال کی بچی کیا کرے گی اس گھر میں؟ زبردستی برتن دھوئے گی, استری کرے گی, صفائی کرے گی, مار کھائے گی ان کی فرسٹریشنز پہ. سوسائٹی جو ہماری ہے اس میں اکانومی کا ایشو ہے. ہم جب, اگر آپ کو یاد ہے, رمیش وانکھوانی MNA ہیں PTI سے, انہوں نے ایک بل انٹروڈیوس کیا تھا ایج کا. آج آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بتا دیا کہ 16 سال کی بچی یا 18 سال کی بچی یا 12 سال کی بچی بالغ ہے, بالغ نہیں ہے, اس سے ہمارا کام نہیں ہے, وہ سائنس کا کام ہے. لیکن 18 سال سے کم کا نکاح نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں جائے گی, کیا ہوتا ہے اس ڈیسیجن پہ. ایشو یہ ہے کہ جب یہ اسمبلی میں یہ بل آیا, آدھے کے آدھے یہ جو کہتے ہیں نا ہم لبرل پارٹی سے ہیں اور ہم بڑے اچھے MNAs اور ہمارا ریکارڈ ہے, سب کے سب کمرے سے غائب. 50 MNAs رہ گئے مرد تینوں پارٹیز سے, ڈر کے ان کو ڈانٹ کے ہم نے کہا کہ آپ کی ہمت کیسے اس بل کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور ہم 68 خواتین 68 کے 68 فل اٹینڈنس میں تھیں اور اس بل کے حق میں کھڑے ہوئے کہ اس کو کمیٹی بھیجا جائے. اسمبلی خالی ہو گئی. کیوں؟ جب میں نے پوچھا, کہتے جی خواتین کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہونا چاہتے, بٹ ہمارے کنسٹیٹیوئنٹس ناراض ہوتے ہیں پاور سٹرکچر کی بات کہ آپ کا ہمارے گھر میں کیا کام ہے, میں 13 کے بیاؤں 20 کے بیاؤں, اس میں حکومت کا کیا کام ہے؟ not realizing this is a medical issue. اگر آپ صحت کارڈ لے رہے ہیں, آپ 10 لاکھ اس پہ لے رہے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ سے پوچھے کہ 13 سال کی بچی جب میڈیکلی فٹ نہیں تھی بچہ پیدا کرنے کے لیے, تو آپ کے صحت کارڈ کا کیا فائدہ؟ یہ تو آپ نے لائسنس خرید لیا ہے نا بچوں کو مارنے کا, تو کیا اسلام اجازت دیتا ہے بچوں کو مارے؟ So the question is, ہماری سوسائٹی کو صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اسی طرح رہنا ہے جس طرح 75 سال سے رہ رہے ہو, کہ باقی مسلم دنیا ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ایجپٹ ہے, برونائی ہے, وہ تو اس طرح نہیں رہتے جانوروں کی طرح. یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح آپ نے بولا, یہ اس قوم کے کلچر کی ثقافت کا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مردانگی ظلم میں ہے. بہت اچھے مرد بھی ہیں, اور جو UN کا پروگرام ہے UN Women کا, وہ یہی کہتے ہیں ایٹ ہی فور شی میل چیمپئنز آف جینڈر ایکوالٹی. جب تک مرد ہمارے شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہوں گے اس ظلم کے خلاف, نہ پالیٹکس ٹھیک ہو سکتی ہے نہ عورتوں کی زندگی. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ مین ورسز ویمن, اٹس اباؤٹ اکوالٹی ورسز انکوالٹی. یہ انسانیت, اٹس لائک ہیومینٹی ورسز انہیومینٹی. اس میں دو لوگوں کی جنگ نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے جس طرح کردار کی, کپڑوں کی, کیسے کپڑے پہنے ہیں کیسے نہیں پہنے, اس کے اوپر آپ کی پوری پرسنالٹی, آپ کی زندگی کو جج کیا جاتا ہے. نورینہ, یو ہیو فیسڈ اے لاٹ آف بیک لیش, کیونکہ آپ پلیئر ہیں اور آپ کا ایک سرٹن طریقہ ہے جو آپ نے کپڑے پہننے, کیونکہ اس کے ساتھ یو آر کمفرٹیبلی وین یو آر پلئنگ.
لوگوں کو نہیں برداشت ہوتا اور لوگوں نے بڑے سوال اٹھائے, اور آپ کے گھر میں جو مرد حضرات تھے, آپ کے بھائی کو بڑا اعتراض ہوا. ذرا شیئر کیجئے وہ چیلنجز کیا تھے جو کہ ایک ہیرو کو فیس کرنے پڑتے ہیں. میں نے انٹرویو سے پہلے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہم گھر میں 2 بہنیں ہیں جن کا نام بہت زیادہ ہے. الحمدللہ سب کا نام زیادہ ہے, لیکن ہم دونوں زیادہ لائم لائٹ میں ہیں, تو ہم دونوں کو کمپیئر بہت کیا جاتا ہے. تو میرے علاقے میں جو شعبے میں وہ ہے, جو پروفیشن میں وہ ہے, وہ زیادہ رسپیکٹڈ ہے کیونکہ وہ ایک مرد نے اپروو کیا ہے. لیکن میرا جو شعبہ ہے, جس میں میرا پروفیشن ساری دنیا میں مجھے انٹروڈیوس کراتا ہے, وہ مرد نے اپروو نہیں کیا. تو اس پہ مجھے زیادہ باتیں سننی پڑتی ہے. اور ابھی بھی اللہ نہ کرے میرا بھائی دیکھ رہا ہو, لیکن اگر دیکھ بھی لے تو وہ شاید سن کے اس کو تھوڑا سا احساس ہو, مجھے اپنائیت فیل نہیں ہوتی. اپنے ایریا سے مجھے کبھی اس طرح کی اپنائیت فیل نہیں ہوتی کہ فار ایگزامپل اگر میری بہن جائے تو اس کا ویلکم ہوگا, کیونکہ وہ ایک پولیٹیشین ہے, وہ ایک پولیٹیشین ہے. مردوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ عورت پولیٹیشین ہو سکتی ہے, اور بڑی مشکل سے شندانہ اور ہر شو کے بعد, آنیسٹلی ہر شو کے بعد, پہلے بھی میرا صرف یہی ہوتا ہے کہ آج میں نے ایسے کپڑے پہنے, اللہ کرے کہ اس کو کیمرہ والا ایسے نہ لائے. ہمیشہ سب کانشیسلی مطلب میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہوا ہے کہ میں سوچتی ہی ہوں کہ اچھا شو آ گیا, اس کے بعد کس نے امی کو کال کرنا ہے, کس نے چھوٹے بھائی کو کال کرنا ہے, حالانکہ دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. لیکن اچھا پھر اس کے بعد جب اسکواش کورٹ جاؤ, ادھر فوٹوگرافر کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے ادھر سے تصویر لینی ہے, آپ نے ادھر سے تصویر نہیں لینی ہے. خوشی اس بات کی کہ اسکواش کلب کے اندر کوئی ایسا نہیں سوچتا, وہ مجھے اسی طرح کھیلنے دیتے ہیں. مطلب کھیلنے کیا دیتے ہیں, میں کھیل رہی ہوں تو وہ ان کو نارمل ہو گیا ہے ان کے لیے. لیکن وہی والی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے سے پہلے جو باہر کی لڑکیاں بہت آرام سے پوسٹ کر کے اپنے اسپانسرز لے سکتی ہے, مجھے 10 بار 20 بار دیکھنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے. اور بہت سی بچیاں جو بہت کھل کے مجھے لگتا ہے کہ اگر اسکواش کا اٹائر پہنے تو بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہے, لیکن ان کو میں نے ہمیشہ اسکواش کورٹ میں کیا کرتے ہیں, ادھر سے شرٹ صحیح کرو, ادھر سے شرٹ صحیح کرو, ادھر سے پاجامہ صحیح کرو. ان کا سارا ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے. اب the thing is that کہ ہم وہ اسکواش کورٹ کے باہر تو نہیں پہنتے, لیکن ادھر ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر مجھ پہ ایک خطبہ ہوا تھا اسٹیڈیم کے اندر, اور ان کو میں نے بٹھا کے پوچھا بھی کہ میں نے پشاور کے کسی روڈ پہ تو یہ کپڑے نہیں پہنے کہ مطلب یہ تو میری جگہ ہے, اسٹیڈیم تو میرا ہے, ادھر تو مجھے سیف فیل کرنا چاہیے. اور میری جو اخلاق ہے وہ زیادہ بولتی ہے, ٹھیک ہے, سارے آفیسرز کو پتہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوتی ہے اس پہ تو کبھی خطبہ نہیں آیا کہ نہیں نورینا کا نام بہت آسان ہے لینا. تو میں نے ان کو بولا کہ یا تو آپ ادھر سے چلے جائیں کیونکہ اسٹیڈیم میرا ہے, آپ کا نہیں ہے, میں آپ کی مسجد میں یا میں آپ کے گھروں کے پاس نہیں آئی. اب ذرا آپ سوچئے اس پریشر کے ساتھ ایک لڑکی نے پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے اور جیت کر بھی آنا ہے, اور افسوس کی بات یہ کہ جب نورینا جیت کر آتی ہیں تو پورا پاکستان کہتا ہے یہ تو ہماری نیشنل سٹار ہیں. کیا ان کی کامیابی پر ہم اپنا حق سمجھتے ہیں؟ کیا ہم حقدار ہیں ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے میں؟ بہت آسان ہے ہیروز کو اپنا لینا, ان کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھنا, لیکن کیا ہم نے ان ہیروز کی زندگیوں کو آسان کرنے کی کوشش کی اپنے ملک میں, یا ان کو مشکل بنایا ہے؟ کچھ میسیجز آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا میں نے پوسٹ بھی کیے تھے. جیسے آپ نے کہا تھا کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے, مجھے اکثر لڑکیاں میسیج کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو خواہش ہے کہ آپ کا ریپ ہو, کیونکہ آپ جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں آپ تو بچیوں کو وہ مطلب لوگوں کو اکسا رہے ہو کہ کرو. میں نے کہا میں نے ایسے کب کیا ہے, میں پہلے نہیں دیکھتی تھی لیکن اب میں دیکھتی ہوں اور میں ان کے نام کے ساتھ پوسٹ کرتی ہوں کہ بھائی یہ ہماری ذہنیت تو یہ ہے. آپ مجھ سے پرفارمنس مانگتے ہیں, آپ دوسرے بچوں سے پرفارمنس مانگتے ہیں, لیکن اس پریشر کے ساتھ اگر ایک لڑکی کھیل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. لڑکوں کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے, بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہے, لیکن اس مینٹیلٹی کے ساتھ جانا اور پھر اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل کرنا کہ میں اسٹیڈیم تک جاتے جاتے میں ٹھیک ہوں. اکثر میری باڈی اٹ گیوز اپ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں اس بوجھ کو لے کر پھر میں اسٹیڈیم جا رہی ہوں. اور اکثر امی نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ تم ٹریک سوٹ میں جاتی ہو, مجھے نہیں اچھا لگتا, کیونکہ پشاور میں آپ جب نکلتے ہو تو ٹیکسی میں بیٹھ کے آپ جا رہے ہوتے ہو. تو میں نے کہا آپ کو اس ٹائم اچھا نہیں لگتا جب میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی, یا اس ٹائم اچھا نہیں لگتا جب اسٹیڈیم میں چینجنگ کی جگہ نہیں ہے, مطلب لڑکیوں کے لیے چینجنگ کی جگہ نہیں ہے. یعنی کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس نے صرف کارکردگی کے بارے میں نہیں سوچنا, اس نے اپنے کردار کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اس نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جس کمیوٹ کو میں اختیار کر رہی ہوں
کیا وہ محفوظ ہے میرے لیے؟ جو آس پاس لوگ موجود ہیں کہیں وہ مجھے تنگ تو نہیں کریں گے، کہیں مجھے ہراسمنٹ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ اور ان تمام تکالیف کو فیس کر کے جب وہ اپنا نام بناتی ہے تو پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں یقیناً اس نے کچھ کیا ہوگا جو اللہ نے اس کو اتنی عزت دے دی ہے. That's a matter of shame to all of us. افشاں، ہم اپنی بچیوں کو بہت امپاور کر رہے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں آپ اکنامکلی، فائنینشلی، ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، امپاورڈ ہو جائیں، اور خواتین لڑکیاں ہو رہی ہیں. آر وی پریپیئرنگ آر مین ٹو انڈرسٹینڈ دس؟ جی، اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گی. میں سن رہی تھی ابھی شاندانہ بات کر رہی تھی، آپ بات کر رہی تھی، اور میں اپنی پوری زندگی کو ریکال کر رہی تھی اور اپنے جیسی بہت ساری بچیوں کو، خواتین کو ریکال کر رہی تھی. تو مجھے یہ بات شروع سے ہی سمجھ آ گئی کہ خواتین کے لیے سوسائٹی میں ایک سرٹن انڈیکیٹرز ہیں. اچھی خواتین کے کیا انڈیکیٹرز ہیں؟ وہ اچھی ہوگی، وہ با پردہ ہوگی، اس کے کپڑے ایسے ہوں گے، وہ تمام چیزیں اس کے لیے ہم نے اس کے لیے وہ ایک کرائٹیریا رکھ دیا ہے. مردوں کے لیے پھر وہ کمانا اور ان کا اسٹرانگ ہونا، بولڈ ہونا، بولنا. اسی لیے ذرا سا وہ جو کرائٹیریا مردوں نے یا سوسائٹی نے سیٹ کیا ہوا ہے اس میں تھوڑی بہت آپ کو جو آپ اسٹیریوٹائپ کو بریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو فوراً اس کو ٹیگ کیا جاتا ہے یا اس کو پھر اسٹگمیٹائز کر دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ میری اپنی زندگی کی مثال، جیسے میں نے بتایا کہ فادر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، پھر اپنی پوری فیملی کو پڑھایا، بڑا کیا، شادیاں کی. تو میں نے بھی پھر جاب کی، مجھے کرنا پڑی کیونکہ آپ نے کس طرح سے سروائیو کرنا تھا. تو ہمیں خود کئی سال تک ہماری فیملی نے ہمیں بائک آؤٹ کر دیا گیا تھا کہ میں جاب کرتی ہوں. دیٹ واز اے اسٹگما. اور یہ کوئی بہت رسپیکٹیبل بات نہیں تھی، بلکہ میرے سے جو چھوٹے بھائی تھے وہ بہت عرصہ تو ہمارے ساتھ آیا بھی نہیں، گاؤں میں ہی رہا کہ میرے لیے شرم ہے. سب کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تمہاری بہن تو یہ جاب کر رہی ہے اور یہ تو ہمارے یہاں تو ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. تو یہ سارا جو آپ گزر رہے ہو اس سے ہم اس تمام سے گزرے ہیں. اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ جو ادارے بھی جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایون ڈیولپمنٹ سیکٹر، تو زیادہ تر جو امپلائیز کو یا ہم ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ جو پریپیئر کرنا ہے نا وہ اپنے مردوں کو پریپیئر کرنا ہے، بچوں کو، لڑکوں کو امپاور کرنا ہے، ان کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، ان کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے. اسی طرح جب ہمیں چھوڑ دیا گیا اور پھر ایک وقت آیا جب میں اسٹیج پہ ایک بڑے اچھے پرومیننٹ پوزیشن کے ساتھ میں تھی، تو جن لوگوں نے ہمیں چھوڑا تھا پھر انہوں نے اپنے بچیوں کے سی ویز مجھے جب بھیجنا شروع کیا تو میں نے انہی بھائیوں کو بٹھایا. میں نے کہا جس طرح سے ہمیں ایک بالکل آؤٹ کاسٹ کی طرح پھینکا گیا اور آج جب میں لائم لائٹ میں ہوں تو اب ان کے بچوں کے لیے یہ جائز ہے اور ہمارے لیے یہ چیز جائز نہیں. اور وہ چھوٹے تھے، دیکھیں چھوٹے جو بچے ہیں نا، ینگ بھائی آپ کے ہمارے، وہ تو آپ تو ان کو اتنے ایموشنل ہوتے ہیں، آپ کو ان کو تو آپ سوسائڈل بنا سکتے ہیں. تو غیرت کے نام پہ تو ان کو کسی طرح سے بھی برین واشنگ کی جا سکتی ہے. تو یہ آپ والی بات کہ ہم سب نے جو ایک سفر طے کیا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. وہاں پہ کہیں پہ اچانک آپ کو ٹیگنگ کر دی جائے کہ جی یہ چیزیں جو ہے اس میں تو یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، آپ کے کردار کو ٹیگ کر دیا جائے، بھائیوں کو خلاف کر دیا جائے. اس کے بعد جس طرح سے پورا ایک سوشل ہمارا سٹرکچر ہے جس میں عورت کو کسی صورت اس روپ میں نہیں دیکھا جا سکتا، وہ کر دیا جائے. اس کے بعد جب آپ پروفیشنلی آ جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے جتنا صرف کمپیٹنس کی کو لے کے آپ نے اپنی جگہ ایز اے پروفیشنلی آپ نہیں کرتے، آپ کو 10 کام اور کر کے اپنا سروائیول ایز اے پروفیشنل کرنا پڑتا ہے. یہ اتنا مشکل ہے کہ جس کی کوئی آپ بات نہیں کر سکتے اس پہ کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے. اور اس تمام ایک آگ کے دریا سے گزر کے آپ اس مقام پہ پہنچتے ہو، اور وہاں پہنچ کے بھی اتنی آسانی سے اگر آپ کو کردار اور کسی اور آپ کے ساتھ بڑی آسانی سے آپ کو لگا لیا جائے، کیونکہ سوسائٹی میں عورت کو انسان بننے کے لیے وہ جو 4-6 کرائٹیریا لگا دیے گئے ہیں بس اسی کے روپ میں ایکسیپٹڈ ہے. اور اسی کے کو آپ ٹیگ کر کے اس کو کہیں سے کہیں اس کی پوری زندگی کی جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کا ہارڈ ورک ہے، آپ نے اپنے آپ کو کتنا ڈیولپ کیا، وہ سارا آپ مائنس کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس سب کو میرے خیال سے سوسائٹی پہ اب آہستہ آہستہ جس طرح سے ایک اچھا انڈیکیٹر ہوا ہے کہ خواتین آپ کی لیڈرشپ رولز میں آ رہی ہیں، ڈیسیژن میکنگ رولز میں آ رہی ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور ان رول ماڈلز کو مزید ہم نے میڈیا کے تھرو اور ہماری گورنمنٹس ان کو آگے لے کے آئے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو مرد ہیں، جو لوگ ہیں، سوسائٹیز جو کہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں، ان کو دیکھیں اور اس چیز کو پھر آگے چل کے سوسائٹی کو چینج کیا جائے.
بات اتنی ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کو امپاور کر رہے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو بھی تیار کرنا ہے کہ جب وہ ایک عورت کامیاب دیکھے, چاہے وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے یا کوئی کولیگ ہے, اس سے انٹیمیڈیٹ نہ ہو, اس سے خائف نہ ہو, اس سے ڈرے نہیں, کیونکہ پوٹینشیل تو سب میں ہے اور جینڈر کی بنا پر پوٹینشیل کو جج کرنا یہ غلط ہے اور یہ بہت عرصے سے ہوتا آیا ہے. دین نے ہمیشہ عورت کو امپاور کیا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اسلام سے زیادہ عورت کو امپاور کرنے والا کوئی اور مذہب نہیں ہے. ساجدہ صاحبہ ریلیجس اسکالر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آئیے ساجدہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور وراثت کے حقوق جب دین نے عورت کو دیے ہیں تو مرد یا یہ معاشرہ وہ حقوق کیوں چھین لیتا ہے؟ جی ساجدہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ, بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ آپ نے بات کرنے کے لیے دعوت دی. میں یہاں بات بتانا چاہوں گی کہ میں نئی بات نہیں بتاؤں گی, بلکہ ہم سارے اسلام جیسے ہی آیا اور اسلام نے ایک انقلاب برپا کیا, خاص کر عورت کے حوالے سے. اسلام نے وہ عورت کو وہ مقام دیا جو آج بھی اگر ہم دوسری اقوام عالم میں دیکھیں تو وہ مقام اس عورت کو حاصل نہیں ہے جو آج مسلم خاتون کو وہ حاصل ہے. تو اسلام نے ہر طرح سے عورت کو عزت دی, بیٹی کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, ہر صورت میں عورت کو وہ مقام دیا جس کا آج ہمیں وہ مثال نظر نہیں آتی آج کی دنیا میں بھی. تو لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلام در حقیقت کچھ ہے اور مسلمانوں کی پریکٹس کچھ اور ہے. جو ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کی پریکٹس ہے, جو کہ وہ دوسرے کلچر سے متاثر ہو کے عورت کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں. ادروائز اگر وہ پورے کے پورا اسلام کو نافذ کریں اور اسلام میں پورے داخل ہو جائیں تو عورت کو ہماری سوسائٹی میں کہیں زیادہ وہ عزت نظر آئے گی, جو کہ آج اگر ہمیں لگتا ہے کہ آج عورت کو وہ نہیں نظر آ رہی تو وہ صرف اس لیے کہ وہ پریکٹس نہیں ہو رہا. اسلام جو حقوق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے ہیں وہ پورے کے پورے نہیں پورے کیے جا رہے معاشرے میں, اور جس میں سب سے اہم مسئلہ اس کی میراث کا ہے. اسے وراثت میں حق نہیں دیا جاتا, اسے ایموشنل کر کے اسے معاف کروا لیا جاتا ہے, یا پھر اسے ڈاوری یا جہیز کے چکر میں اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اب تمہیں جہیز دے دیا اس لیے تمہیں میراث میں اب کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ہماری انفارچونیٹ ہماری مسلمانوں کی پریکٹس ہے. یہ اسلام کے بتائی ہوئی باتیں نہیں ہے یا اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. تو اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو جو میراث میں ہیں جو حقوق عورت کو دیے ہیں وہ ہر طرح سے اس قدر حقوق دیے ہیں کہ وہ ماں ہے تو بھی اسے حق ہے, اس کے مطلب جو میت ہے اگر اس کے پیچھے ماں ہے تو ماں کو 1/8 ملے گا اگر باپ موجود ہے, اور پھر بہن بھائیوں کو وہ حصہ ملے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ عورت کو بینگ اے مدر حصہ مل رہا ہے, پھر بینگ اے سسٹر مل رہا ہے, اور پھر بینگ اے ڈاٹر بھی مل رہا ہے حصہ. تو کئی جگہوں سے ایک میت یعنی ایک مرد کے وفات سے عورت کو کتنی جگہوں سے حصہ مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اسلام نے عورت کو مطلب اتنا خود مختار کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ عورت کو اسلام نے فل اختیار دیا ہے, وہ کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ بزنس کرنا چاہتی ہے تو بزنس میں جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں بزنس پوائنٹ سے وہ عورت انڈیپینڈنٹلی کر سکتی ہے. اسی طرح رہن, اسی طرح سے جو بھی لین دین, قرض وغیرہ, بینکنگ جو ایشوز ہیں اس میں انڈیپینڈنٹلی خود وہ کھڑی ہو کے اپنا لین دین کا معاملہ کر سکتی ہے. اور یہاں تک بھی کہ شادی کا معاملہ بھی اگر وہ طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے تو وہ اپنا شادی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے. اگر وہاں ولی الامر نہیں ہے تو وہ خود سے اپنی ولی امر ہو سکتی ہے. ساجدہ صاحبہ آپ کی ان باتوں سے صرف ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ دین نے جو اختیارات عورت کو دیے ہیں, جو حقوق دیے ہیں, جو امپاورمنٹ دی ہے, چاہے وہ فائنینشیل ہو, اکنامیکل ہو,
جہاں جہاں بھی عورت سے یہ حق چھینا گیا ہے وہ سماج نے چھینا ہے, دین کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سی خواتین بھی ایسی ہیں جو اپنے حقوق کے بارے میں جانتی ہی نہیں. جب ایک مرد اٹھ کر عورت کو یہ کہتا ہے تم نے کام کر کے کیا کرنا ہے, تو کیا ہمارے پاس اتنا شعور ہے کہ ہم حضرت خدیجہ کی مثال کوٹ کریں کہ جب آپ اس دور میں ایک کامیاب بزنس وومن ہو سکتی ہیں تو آج کی عورت, مسلمان عورت کیوں کامیاب نہیں ہو سکتی؟ مگر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, مردوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے عورتوں کی امپاورمنٹ میں مدد کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ عورت اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتی, بلکہ اس لیے کہ مرد عورت ساتھ ملتے ہیں تو سماج بنتا ہے. شندانہ, آپ کے والد کا ایک بڑا ہی اسپیشل رول ہے آپ کی پوری جرنی میں, آپ کی زندگی میں. کیا کہنا چاہیں گے اپنے والد کو اور ان تمام فادرز کو جو کہیں نہ کہیں ڈرتے ہیں کہ او مائی گاڈ سماج کے لوگ کیا کہیں گے, بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھو؟ شکریہ منیبہ. دونوں میرے والدین نے مختلف اوقات پہ میرے لیے اسٹرگل کی. میں ان خوش قسمت بچیوں میں سے ہوں جن کو سوسائٹی کا سامنا تب کرنا پڑا جب میری ایج صحیح تھی. میں عدالت نہیں جانا چاہ رہی تھی, میں وکیل ہوں جی. اور کیونکہ مجھے پتہ تھا عدالت میں ہمارا سارا علاقہ آتا ہے, گاؤں آتا ہے, اور ہم گاؤں میں برقع پہنتے ہیں, پردہ کرتے ہیں, فیس کور کرتے ہیں. تو میں نے بولا میں نے نہیں جانا عدالت, لاء تو ہو گیا, اب میں نے نہیں جانا. میں کوئی بینک جاب ٹائپ کروں گی نا جہاں مجھے لوگوں سے, ریئل لوگوں سے نہ ملنا پڑے, پلاسٹک اپنے ٹائپ لوگوں سے ملنا پڑے. سو بابا نے بولا تو ہو نہیں سکتا, اللہ ان کو بخشے. ہی سیٹ کہ آپ تو عدالت جائیں گے. ایسے میں کیوں جاؤں گی, وہاں لوگ میرا چہرہ دیکھ لیں گے. اسٹارٹڈ لافنگ. آئی تھنک آئی ٹولڈ یو دس جوک بفور. سر آپ کوئی نور جہان نہیں ہے ملکہ ترنم کہ آپ کو لوگ دیکھیں گے. لیکن ہی سر اس سے جو زیادہ ضروری بات ہے کہ میں نے فیصلہ تب کیا تھا جب آپ پیدا ہوئی تھی, کہ یا تو میں اپنی بیٹی کو ایک ایگزامپل بناؤں گا کہ وہ پردہ یا حیا یا جو بھی ہے ڈیسنسی, سوسائٹی کی ڈیفینیشن, اسلام کی ڈیفینیشن, اس میں رہتے ہوئے گھر سے نکلے گی بھی, تعلیم بھی کرے گی اور کام بھی کرے گی. اب وہ وقت آ گیا اس کو ریئلائز کرنے کا. وہ خواب میں 24 سال سے وہ خواب دیکھ رہا ہوں, اور آپ نے تو جانا ہے. اور میں ڈٹ کے اڑ گئی کہ 3 ہفتے. اب سوچے کہ میں لڑ رہی ہوں کہ میں نے نہیں جانا, وہ لڑ رہے ہیں کہ تم نے کام کرنا ہے. اسی طرح میری تعلیم پہ میری والدہ نے مجھے لاہور بھیجا تھا, اور سارے خاندان سے لڑائی کی تھی کہ جی لاہور کیوں جا رہی 15 سال کی بچی. اگر اب میں خود سوچوں 15 سال کے بچے کو اکیلا لاہور بھیجنا 4 سال کے لیے, اور وہ آپ پشاور سے ہوں, ذرا کنزرویٹو ہوں. دونوں میرے پیرنٹس نے ڈفرنٹ ٹائمس پہ میرے لیے قدم اٹھائے. لیکن جو میں ضروری بات کہوں نیبا, کیونکہ میرے گاؤں میں اس وقت ہم 2 MPAs ہیں, 2 MNAs ہیں, ایک میں ہوں ریزرو, تو 5 ہیں اس علاقے سے. لیکن جب میں شروع میں MNA بنی, مجھے والدہ نے ریکویسٹ کی کہ بیٹا اب آپ اسمبلی میں سر ڈھکیں. میں کہا اسمبلی میں سر ڈھکوں گی تو میں تو کامرس منسٹری میں پچھلے 15 سال سے کام کر رہی ہوں, میں نے وہاں تو نہیں ڈھکا, اسلام آباد میں پشاور میں ڈھکتی ہوں, یہاں نہیں ڈھکتی, اور باہر ملک میں بھی نہیں ڈھکتی. تو پھر میں جب باہر جاؤں گی پھر کیا کروں گی, اور جب شادیوں پہ جاؤں گی کیا کروں گی. اور سر ڈھکنا تو اسلام کے لیے ہے, سیاست کے لیے تو نہیں ہے. اور مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ 5 منٹ بعد ڈھکا, 5 منٹ بعد پہنا. گاؤں میں لوگوں کی رسپیکٹ سے پہنتی ہوں, کلچرل رسپیکٹ سے. لیکن سر کور کرنا نہ کور کرنا یہ میرا, میرے دین اور میرے اللہ کا آپس کا معاملہ ہے. تو لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان فیتھ. سو شی سیڈ بیٹا بٹ لوگوں کی پرسیپشن, آئی سیڈ آئی ایگری, میری زندگی مشکل ہوگی, یہ مشکل فیصلہ ہے, لیکن کیا میں ڈے 1 سے اپنے آپ کو سیاسی منافق ڈکلیئر کر دوں کہ جی اب اسمبلی میں آ گئی ہوں تو میں نیک ہو گئی ہوں. مشکل فیصلہ تھا, بہت لوگوں نے ایسا کیا, کچھ کرتے ہیں, کچھ مجبور ہیں اپنے حلقوں سے, کچھ اپنے علاقوں سے مجبور ہیں. لیکن اس میں 2 چیزیں کہوں گی جو شاید آج وومنس ڈے ہے اور یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے, لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ سچ اللہ الحق اور سچ از الحق, اٹس امپورٹنٹ. میرے علاقے میں اب میں اپنے حجرے میں جرگی بھی کرتی ہوں, بزرگوں سے ملتی ہوں, جوانوں سے ملتی ہوں, مردوں سے ملتی ہوں, اور میں اپنا چہرہ نہیں ڈھکتی وہاں جب میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں. پہلی دفعہ میں بھی ڈر رہی تھی, وہ بھی ڈر رہے تھے بیچارے, میرے تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ حجرے میں عورتیں کہاں جاتی ہیں. اور مجھے یہ تھا کہ میرے بڑے ہیں, میں ان کی عزت کرتی ہوں. لیکن جتنا وہ 700 لوگوں نے مجھے عزت دی, ایک دفعہ میرے پیرنٹس پہ کسی نے کامنٹ نہیں کیا, ابھی بھی نہیں کرتے, انکریج کرتے ہیں, اور بلکہ مجھے کہتے ہیں بندہ بنا, لائک جی بندی بن جاؤں یہ بھی بڑی بات ہے. بندہ فار می از لوور لیول. میں مردوں کی طرح اسٹرانگ ہونا چاہتی ہوں, میں مردوں سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہتی ہوں, بیکاز مین کی ناٹ پروڈیوس چلڈرن, ویمن کین. سو یہ مجھے یہ مت کہیں آپ. خیر مذاق بھی چلتا ہے, گپ شپ بھی ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے. دوسرا مجبوری کی جو ہم بات کر رہے تھے, لڑکیوں کی مجبوری, میرے علاقے میں, ناٹ جسٹ میرے گاؤں میں,
لڑکے ایکولی مجبور ہیں. Absolutely. غربت سے بھی. جی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جی فرسٹ کزن سے شادی کرو, کوئی نہ نہیں کہہ سکتا. 20 سال اس کو بہن کی طرح بڑا کیا کہ بہن ہے, اب کہہ رہے اسے نکاح پڑھو. اور ایک پیئر پریشر یہ بھی ہے کہ بچے پر جو بچپن سے ڈالتے ہیں کمانے کا, Exactly. اور لڑکی پر اچھی بہو بننے کا, تو پریشر تو دونوں پہ ہی ہے. وہ بچے بیچارے پھٹ جاتے کہ نہ ہماری زندگی ہماری مرضی سے, میں لڑکوں کی بات کر رہی ہوں, نہ ہماری تعلیم ہماری مرضی سے, نہ ہماری شادی ہماری مرضی سے, تو ہم کہاں جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلے 40 سال کا ہمارا ایک تھا طریقہ, there's a very nice book کہ what got you here will take you no further. ہم نے جو طریقے اپنائے پچھلے 40 سال وہ ریئیکشنری تھے, اور وہ شاید ضروری بھی تھے. بڑے بڑے ہیروز تھے, ہیروئنس, اسما جہانگیر صاحبہ, اعتزاز احسن, بہت لوگوں نے قربانیاں دی, بشرا احسن. لیکن اب وقت بدل گیا. اب انہی مردوں کو بٹھا کے ہمیں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. ڈیزمنڈ ٹوٹو نے یہ کہا تھا کہ جب آپ نے امن کرنا ہوتا ہے, اللہ ان کو بخشے, آپ دوست نہیں دشمن سے بات کرتے ہو. تو اگر واقعی مرد ہمارا دشمن ہے, جو میں نہیں سمجھتی, بیٹھ کے بات کرو, ان کو سمجھاؤ نا. ایک دفعہ نہیں مانیں گے, دوسری دفعہ نہیں مانیں گے, تیسرا کبھی تو مانیں گے نا. کبھی تو ہم اس پرسیپشن کو بدلیں گے. اور عورتیں جتنا زیادہ گھر سے نکلیں گی, خود کو منوائیں گی, چھوڑ دیجئے لوگ کردار کے بارے میں کیا بات کہتے ہیں. اگر آپ اپنی ذات میں مطمئن ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, nothing should and nothing can stop you. ایک میں آپ ضرور کہوں گی, آپ نے کہا نا گھر سے نکلیں گی, دیکھیں بہت عورتیں ہیں, ابھی آپ نے دیکھا جو پنجاب میں ریسنٹ ہوا ہے, 3 لڑکیوں کو گھر میں آ کے ریپ کر کے مار دیا گیا. تو وہ تو گھر سے نہیں نکلی تھی. بے عزت ہونا, بے آبرو ہونا, اس کے لیے گھر سے نکلنا ضروری نہیں ہے. جب سسر آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے ایک نامحرم, یا دیور آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے نامحرم, وہ اس کو حق ہے ہاتھ اٹھانے کا. تو گھر کے اندر وومن ایکولی ونربل ہے. سو آل آئی ایم سیئنگ از, یہ مسئلہ گھر سے نکلنے کا, نوکری کا نہیں ہے. یہ عورت کا سٹیٹس سوسائٹی میں بات ہے کہ آپ عورت کو سمجھتے کیا ہیں. دیٹ از دا اونلی تھنگ. اور اس میں آپ کو بتاؤں, پاکستان از ناٹ دا بیڈ گائے. میں کام کرتی ہوں وائلنس اگینسٹ وومن پہ. امریکہ میں اور جاپان میں 2 میں سے جو ایک خواتین کی موت ہوتی ہے وہ انٹیمیٹ پارٹنر کرتا ہے. جی بالکل. یا بوائے فرینڈ, یا خاوند, یا بیٹا, یا باپ, یا تایا, یا ماما, یا پھپھا, یا چاچا. یہ جاپان اور امریکہ کی بات کر رہی ہیں. ہمارے تو پھر تھوڑے بہت پیٹریارکل ویلیوز میں کہہ سکتے. پیٹریارکی مجھے نہیں پسند, پیٹریارکل ویلیوز ہے, عورت کے لیے لائن چھوڑ دی, دروازہ کھول دیا, ATM میں جگہ دے دی. وی ڈونٹ تھرو آؤٹ دا بیبی ود دا باتھ واٹر. جو ہماری اچھی چیزیں ہیں سوسائٹی کی, کلچر کی, اس کو رکھنا ہوگا. جو بری چیزیں ان کو ہٹانا ہوگا, کیونکہ یہ جو جنگ پہ ہم نکل گئے نا, اس سے ہم کبھی نہیں جیت سکتے. سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. 2 پہیوں کے بغیر کوئی موٹر بائک نہیں چلتی, گاڑی بھی نہیں چلتی آج کل تو, لیکن موٹر بائک نہیں چلتی. ویری ویل سیڈ. مردوں عورتوں کو ایک ٹیم کی طرح ہوگا. امپاورمنٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اپنائیے, اپریشیٹ کیجیے. اور کیونکہ ہم خواتین کو سیلیبریٹ کریں, اسٹوری آف دا ویک میں آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے عائشہ گل سے. شی از دا فرسٹ فیمیل ٹو سرو ایز اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل ان خیبر پختونخوا. ان کا پیکج تیار کیا ہے ٹیم نے, آئیے دیکھتے ہیں. عائشہ گل خیبر پختونخوا پولیس کی پہلی خاتون اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل مقرر. آج کے ترقی یافتہ دور میں عورتیں ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. وہ شعبے جن کا انتخاب پہلے صرف مردوں تک محدود تھا اور خواتین کو ان سے دور رکھا جاتا تھا, لیکن آج ان شعبوں میں بھی خواتین بھرپور انداز میں اپنی مہارت کے جوہر دکھا رہی ہیں. دانا صلاحیتوں کو منوانا ہو, یا پھر کرکٹ کے میدان میں حریف کو شکست دینا, یا بزنس کے داؤ پیش سکھانا ہو, آج کی تعلیم یافتہ خواتین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور ذہانت کے بلبوتے پر ہر پیشے میں اپنا نام بنا سکتی ہیں. ملک کے دیگر صوبوں کی طرح اب خیبر پختونخوا کی خواتین بھی ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں. وہ پڑھ لکھ کر اعلیٰ مقام حاصل کر رہی ہیں اور اپنے ساتھ اپنے ملک کا نام بھی روشن کر رہی ہیں. اس کی ایک اعلیٰ مثال خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی سے تعلق رکھنے والی عائشہ گل کا شمار بھی انہی خواتین میں ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے مشعل راہ ہیں, کیونکہ انہیں اپنی اہلیت اور قابلیت پر پولیس کی تاریخ میں پہلی بار اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا ہے. انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا معظم جا انصاری نے پولیس سروسز گروپ کی خاتون آفیسر عائشہ گل کو AIG جینڈر ایکویلٹی تعینات کیا ہے, لہٰذا اب وہ خواتین, ٹرانسجینڈر اور بچوں کے حقوق پر کام کریں گی. اس ضمن میں سینٹرل پولیس آفس پشاور میں جنرل ایشو کے لیے ہیلپ ڈیسک بھی قائم کر دی گئی ہے. خاتون آفیسر عائشہ گل نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی تاریخ رقم کی. انہوں نے صوبے کی پہلی خاتون AIG بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سٹوری کو شیئر کریں اپنے سیگمنٹ سٹوری آف دا ویک میں، آپ ہمیں ای میل کیجیے samaj@ptv.com.pk پر. جاتے جاتے صرف ایک بات کہوں گی، امپاورڈ عورتوں سے ڈریے مت، اپنی بیٹیوں کو امپاور کیجیے، ایجوکیٹ کیجیے. اینڈ ہیئر از ٹو دا اسٹرانگ ویمن، may we know them, may we be them, may we raise them. بہت بہت شکریہ.